यूं तो इस्लाम की बहुत सारी तारीखें हैं और ये तारीख ऐसी है जिससे आंखों में आंसू और दिल में ईमान की रोशनी भर जाती है। यह तारीख हमें बताती है शहीदों का मर्तबा कि यूं ही नहीं मिल जाती शहादत। दुनिया को तरजीह ना देकर अपने दीन को तरजीह देने से अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद होते हो तो ता क़यामत तक तुम्हें याद रखा जाता है। यह तारीख है तारीख करबला। यह तारीख है हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की, जिन्हें यजीद पलीत ने शहीद कर दिया और दुनिया को तरजीह दी और उसे ता क़यामत तक नानत मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की। इब्न साद ने इब्रान इब्न अब्दुल्ला इब्न तलहा से रिवायत की कि किसी ने हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्मों के दरमियान कुल हो अल्लाहु अहद लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये ख्वाब हज़रत सईद बिन मुयस्सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर यह ख्वाब देखा है तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के चंद रोज ही रह गए हैं और यह ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आपको जहर दिया गया। जहर का असर इस कदर खतरनाक था कि आपके आंख मुबारक के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे, जिससे आप 40 रोज तक सख्त तकलीफ में रहे। करीब वफात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और दरियाफ्त किया, ऐ भाईजान मुझे उसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। तो आपने फरमाया अगर मुझे जिस पर शक है अगर वही मेरा कातिल हुआ तो अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा और अल्लाह की गिरफ्त बहुत मजबूत है, और मैंने जिसका नाम लिया अगर वो कातिल ना निकला तो मैं नहीं चाहता कि मेरी शक की वजह से कोई बेगुनाह मारा जाए। आपने फरमाया इससे पहले भी मुझे कई बार जहर दिया गया है मगर इस बार जहर काफ़ी तेज है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ किस तरह आला है यह इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको सख्त तकलीफ थी, आंतें कट कट कर गिर रही थी, फिर भी आप इंसाफ पर कायम थे कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह ना मारा जाए, और जिसकी तरफ आपको शक था उसका नाम भी ना लिया। उस वक्त आपकी उम्र 45 साल 6 महीने चंद रोज थी। आपने 5वीं रबीउल अव्वल सन 49 हिजरी को मदीना शरीफ में वफात पाई। वफात के करीब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आपके भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घबराहट और बेकरारी ज़्यादा है। यह देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई से पूछा, ऐ मेरे भाईजान क्यों रंजीदा हैं, बेकरारी का क्या सबब है? मुबारक हो आप तो अनकरीब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने वाले हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे भाई मैं कुछ ऐसे अमर में दाखिल होने वाला हूँ जिसकी मिसल अब तक दाखिल नहीं हुआ था, और खल्क़े इलाही में ऐसी खल्क़ों को देखता हूँ जिसकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। और इसके साथ ही आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेश आने वाले वाक़यात और कूफियों की बदसलूकी व इज़ा रसानी का भी तज़किरा किया। इस इरशाद मुबारक से मालूम होता है कि उस वक्त आपकी नज़र के सामने करबला का खौफनाक मंजर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तन्हाई का नक्शा पेश आया था और कूफियों के मज़ालिम की तस्वीरें आपको गमगीन कर रही थी। इसके साथ आपने यह भी फरमाया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की थी कि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब दफन होने दिया जाए, और उन्होंने मंजूर किया। मेरी वफ़ात के बाद मेरी यह तमन्ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अर्ज की जाए। मैं गुमान करता हूँ कि कौम मनाया होगी, अगर वह ऐसा करें तो तुम उनसे टकरार ना करना। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में उनकी तमन्ना को ज़ाहिर किया और आपने मंजूर किया, और आपने इजाज़त दे दी कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब दफन हो सकते हैं। मगर कौम ना मानी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके हमराई हथियार बंद हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भाई की वसीयत याद दिलाकर वापस किया और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खातून जन्नत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रजब सन 60 हिजरी में दमिश्क में लकवा में मुब्तला होकर वफात पाई। आपके पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ तवर्रुकात थे, जिसमें से कमीज़ मुबारक, मुँह शरीफ और तराशे हुए नाखून थे।
آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص مبارک اور جو میرے پاس تبرکات ہیں ان کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانے والے ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کی کیا شان ہوئے گی، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ شریف کا عالم جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ظاہر ہوا تو آپ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا اور اس کو اہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے غصے کا باعث ہوگا اور اس سے یزید ان کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنے جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر کرتا اور آپ کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیتا اور دولت اور شہرت ساری چیزیں دی جاتی، مگر اسلام کا نظام بالکل بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کو دور کرنا بات کو ناممکن تھا۔ یزید کی حربت کاری کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام مدینہ اگر آپ بیعت کر لیں گے تو تمام مدینہ آپ کو دیکھ کر بیعت کر لے گا، مگر ان کا یہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں کے دلوں میں اسی وقت آپ کے لیے نفرت بھر گئی اور واہ ضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ جانا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ یزیدیوں کی کوشش سے اہل شام سے جہاں یزید کی تختگاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیج رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے مختلف ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے خطوں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتیں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ اتنے خط ان کی طرف سے آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا کہ آپ نے اپنے چچا جات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر روانہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت بسلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ جب کوئی قوم کسی جانب کی بیعت قبول نہ کرے اور وہ کسی دیندار کے لیے اپنی بیعت کے لیے خط بھیج رہے ہیں تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس قوم کے پاس جائے۔ اگر وہ اس قوم کے پاس نہیں جائے گا تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس عالم نے اس قوم کو ظالم کو حوالے کر دیا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا، اور اس لیے بہت سارے خط آنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے والد کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کے آنے کی خبر سن کر پورا ہجوم آپ کی زیارت کو آیا اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی محبت و عقیدہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حال بیان کرتے ہوئے خط لکھ دیا کہ آپ جلدی یہاں پر آ جائیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے کے حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے ولی یعنی گورنر تھے، آپ نے کہا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اگر وہ یہ چیز دیکھے گا تو وہ بہت بھڑک جائے گا۔ آپ اپنی بات کہہ کے خاموش ہو گئے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں
اور اہل کوفہ کے اندر ان کی محقاری سے اس کا یہ مطلب تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیں کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار تھا۔ جب ابن زیاد قافلے کے ساتھ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، مگر ابن زیاد خاموشی کے ساتھ چلتا رہا جہاں تک کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں کافی مایوسی ہوئی۔ رات گزر کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانی بن عراف کے مکان میں قیام فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک فوج کو ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اس نے نظر بند کر دیا۔ جب کہ اگر دونوں طرف سے حملے ہوتے تو دو مسلمان قومیں آپس میں لڑ جاتی اور دو مسلمانوں میں آپ نہ چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو اور دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ دشمن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اشار لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے الگ ہونے کو کہیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد ہارا تو قلعہ فتح ہونے سے پہلے ہی وہ انہیں مار دے۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اور ان کا ساتھ چھوڑنے کو کہنے لگے، اور اس بات پر زور دیا کہ اگر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، وہ تمہارے بچوں کو اور تمہاری بیویوں کو اور تمہارے گھروں کو نست و نابود کر دیں گے۔ اور لوگ اس چیز سے ڈر گئے اور لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وقت شام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ کوفیوں نے بہت سارے خط لکھ کر جس عظیم مہمان کو اپنے پاس بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے پر یہ غیرت نہ ہوئی کہ تا قیامت تک ان کو بزدل، بے ہمتی اور وہ پورے جہاں میں رسوا ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ایک چھت بھی نظر نہ آ رہی تھی ایک رات گزارنے کے لیے، وہ بالکل تنہا اور اکیلے تھے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی اور اس بد عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا اور تشریف آوری پر زور دیا۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر میں اہل و عیال کے چل پڑے ہوں گے۔ یہ خیال آپ کو بہت غمگین کر رہا تھا اور آپ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ اس حالت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی تو آپ کی نظر ایک گھر پر پڑی جہاں طوع نامی ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن اشعث کا گروہ کا تھا، اس نے فوراً انہیں خبر دے دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن حارث اور محمد اور پوری جماعت پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پڑے۔ آپ کے حملوں سے بہت آدمی زخمی ہو گئے اور بعض مر گئے، اور معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جماعت ٹک نہیں سکتی تھی اور وہ نئے ہتھ کنڈے اپنانے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ جب اس جماعت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو میں نہ آئے تو اس نے ایک چال چلی اور آپ سے فرمایا کہ ہم جنگ کا ارادہ نہ کیا تھا اور میں چاہتا تھا ابن زیاد گفتگو کر کے اس بات کو نپٹائے۔ اور یہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا کر دونوں صاحبزادوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد وقت نے پہلے سے ہی 2 سپاہیوں کو دروازے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر آئیں ان پر حملہ کر دینا۔
آپ تو اس چیز سے بے خبر تھے، آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ان دونوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بے کسی کی حالت میں اپنے والد کا سر مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے سے وہ کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور رونے لگتا تھا، مگر اس مقام پر کوئی ان دو نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگروں نے ان چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفیوں کے بہت سارے خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور اس کی خبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ساتھ بھیج دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، بھائی آپ وہاں سے ترنت کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ آنے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کو کیا پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے ہیں اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا اور خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے آپ بہت روئے۔ آپ کے جانے سے پورا مکہ پریشان اور غم میں تھا، اور بہت سارے صحابیوں نے آپ کو وہاں کا سفر کرنے سے منع کیا کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں، اور آپ کے دل نے اجازت نہ دی کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا جو میرے ہاتھ پہ بیعت کے لیے ایک پلیت سے دشمنی لے رہے ہیں۔ اس ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا میں کوفہ کے لوگوں کو، اور آپ کو کیا پتا تھا کوفہ کے لوگ بزدل اور یزید پلید کی بیعت قبول کر چکے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو روانہ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ اہل بیت تھے اور چھوٹے بچے اور بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، اور کل ملا کر 82 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کوئی جنگ کا ارادہ کر نہیں نکلے تھے۔ جب آپ کوفہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو بصیر بن غالب ملے۔ آپ نے ان سے کوفہ کا حال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ اور ایسی ہی گفتگو ایک شخص کے ساتھ اور ہوئی، اور تھوڑے دور چلنے کے بعد آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی، اور اس نے آپ سے بہت منع کیا کہ آپ اس سفر پر نہ جائیں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ اور راستے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی، اور آپ کے قافلے میں مختلف رائے بن گئی، اور ایک ٹائم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر کو ترک کرنے کا خیال کیا، پر سب سے بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے، اور آپ نے سب کی بات مان کر سفر جاری رکھا۔ اور کوفہ جب 2 منزل دور رہ گیا تو آپ کو حر بن یزید ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کا 1000 کا لشکر تھا۔ حر نے فرمایا، یہ ابن زیاد کا لشکر ہے، اور ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے جائیں، پر میں یہ کام اپنے دل سے نہیں کر رہا، بس میں مجبور ہوں، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک مجھے بہت ناگوارا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا، میں یہاں خود نہیں آیا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور بہت سارے خط لکھ کے میری بیعت کے لیے یہاں مجھے بلایا گیا ہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے وعدے اور بیعت پہ قائم ہو تو مجھے کوفہ میں جانے دو، یا میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں۔ حر نے قسم کھا کے کہا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے خط بھیجے گئے تھے، پر میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حر کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا بہت ادب تھا، پر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور حر کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نرمی برتے گا اور آپ کو واپس جانے دے گا تو یہ بات ابن زیاد کو پتہ لگ جائے گی، کیونکہ 1000 کا لشکر تھا تو بات چھپنا ناممکن تھی۔ اس نے آپ کے ساتھ ذرا نرمی دکھائی تو ابن زیاد بہت سختی سے پیش آئے گا، اس لیے حر اپنی بات پر اڑا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اپنا قافلہ کے ساتھ رکنا پڑا۔ یہ محرم کی 60 ہجری 2 تاریخ تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آپ کو پتہ چلا یہ ہے کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے،
آپ کو پتا تھا کہ یہی وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ ان دنوں میں ہی آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور اپنے سینے مبارک سے لگا کر آپ کو دعا دی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرنے لگے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس پلید کی بیعت کبھی قبول نہ کروں گا، جس سے ابن زیاد بہت بھڑک گیا، اور ابن زیاد نے ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا بلی یعنی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران میں موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب جانتے تھے، اسی لیے ابن سعد آپ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کرا اور اسے دھمکی دے دی اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہ کرے گا تو اسے رے کے گورنر پد سے ہٹا دیا جائے گا، مگر اس نے دنیاوی حکومت چاہی اور آخرت کو اپنی بھلا دیا، اور ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور وہاں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کل 82 تو آدمی، ان میں بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بیمار بھی تھے، پھر بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر تھا، صرف 82 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک ایک آدمی ان کے 1000 کے برابر ہے، اور ابن زیاد جانتا تھا کہ 22,000 کا لشکر تو کیا، اگر 50,000 کا لشکر بھی ان کے سامنے بھیج دیا جائے تو وہ ان پر بھی حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جنگ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے۔ اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر آیا تھا، اس لشکر میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے غیرت انسان بھول گئے تھے کہ انہوں نے ہی اس عظیم مہمان کو اپنے پاس بلایا جن سے وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لشکر نے حضرت امام حسین اور پورے اہل بیت پر فرات ندی کا پانی بند کر دیا، جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں، عورتیں اور جو بزرگ تھے پانی کی شدت سے تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی تھی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا بھی خوشی دل سے استقبال کیا۔ باوجود اس قدر آفت اور بلاؤں کے نازائز بیت کا خیال اپنے دل مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ جب کسی طرح شکل مساہلت پیدا نہ ہوئی اور کسی بھی شکل میں قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، لیکن وہ کسی بات پر راضی نہ ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل صلح کی باقی نہیں ہے، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے اور وہ جان کے خواہ ہیں، اور اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قیام گاہ کے ارد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہے۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھی اور اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پریشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، جوانوں نے قرات و تسبیح کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نصیب نہ ہوا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں 3 دن تک کھانا نہ ملا ہو، اور پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، اور اس کے بعد بھی 22,000 کا لشکر آپ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر آپ اس جنگ کو نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ٹل جائے کیسی نہ کیسی۔ اور وہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے جنہوں نے اس عظیم مہمان کو اپنے پاس بلایا کہ وہ ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ فرمایا جس میں فرمایا کہ خون ناحق حرام ہے اور غضبہ الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں
کہ तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया है, किसी पर हमलावार नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं, तुम्हारे दर पे आज़ार नहीं। तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन हो और तुम किस तरह मेरे खून के इल्ज़ाम से बरी हो सकते हो? रोज़ महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो और अपनी अकीबत पर नज़र डालो और फिर यह भी समझो कि मैं कौन और बारगाह रिसालत में किस चश्मे करम का मंजूर नज़र हूँ। मेरे वालिद कौन हैं और मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर हैं। मैं उन्हीं फातिमातुल ज़हरा का बेटा हूँ जिनके पुले सिरात से गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ए अहले महशर, सर झुकाओ और आंखें बंद करो कि हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुर सिरात से 70,000 हूरों को रिकाब सआदत में लेकर गुजरने वाली हैं। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत फरमाया है। मेरे फ़ज़ाइल तुम्हें खूब मालूम है, मेरे हक़ में जो हदीसें हैं उसे तुम खूब जानते हो। इसका जवाब यह दिया गया कि तमाम फ़ज़ाइल हमें मालूम हैं, मगर इस वक्त यह मसला ज़रूरी नहीं है। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू ख़त्म फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं हुज्जत ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि इस जंग को टाल सकूँ और मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। और जब तुम मजबूर करते हो तो वाह मजबूरी वाह नाचारी, मुझको तलवार उठाना ही पड़ेगी। और यह बात हो ही रही थी कि उस घरों में से एक शख्स घोड़ा दौड़ा कर सामने आया जिसका नाम मलिक बिन उवा था। जब उस शख्स ने देखा कि लश्कर इमाम के इर्द गिर्द खंदक में आग जल रही है और शोले बुलंद हो रहे हैं और इस आग से अहले कूफा की हिफाजत की जा रही है, तो उस गुस्ताख ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने वहाँ की आग से पहले यहीं आग लगा ली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू काज़िब है, तुझे गुमान है कि मैं दोजख में जाऊँगा। मुस्लिम बिन औसाज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका यह कलमा बहुत नागवार हुआ और आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसके मुंह पर तीर मारने की इजाज़त मांगी, मगर आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सब्र उस टाइम देख सकते हैं। आपने उनको मंजूरी ना दी और फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से जंग का कोई आगाज़ किया जाए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहा कि अब तू देख, यह फरमाकर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और वारगाह इलाही में अर्ज किया कि या रब इस गुस्ताख को इस दुनिया में आतिश अजाब में मुतला कर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ उठाना था कि उसके घोड़े का पाँव एक सुराग में गया और उस शख्स का पाँव घोड़े की रस्सी में फंस गया और उलझ गया और घोड़ा उसे खचेड़ता हुआ ले गया और खंदक की आग में डाल दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदा शुक्र अदा किया और अपने परवरदिगार की हम्द व सना की और फरमाया, ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अहले बैत के गुस्ताख को सजा दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से यह कलमा सुनकर एक गुस्ताख ने और कहा कि आपको पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत। यह कलमा सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सदमा पहुँचा और बहुत तकलीफ़ हुई। आपने उसके लिए भी बद्दुआ फरमाई और अर्ज किया, या रब, इस बदजुबान को फौरी अजाब में गिरफ्तार कर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह दुआ फरमाई और उसको क़ज़ाए हज़ात की ज़रूरत पेश आई। घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा और किसी जगह क़ज़ाए हज़ात के लिए वराना होकर बैठ गया। एक काले बिच्छू ने डग मारा तो नसाजत आलूदा तड़पता फिरता रहा और ऐसे ही नापाक हालत में तड़प कर अपने लश्कर के सामने मर गया। एक शख्स मुजनी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहा कि ए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो तो दरियाए फ़ुरात कैसे मौज मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें इसका एक कतरा न मिलेगा और तुम प्यासे हलाक हो जाओगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके हक़ में फरमाया, या रब, इसको भी प्यासा मार। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह फरमाना था कि मुजनी का घोड़ा चमका, मुजनी नीचे गिरा और घोड़े के पीछे भागा और उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा और प्यास की शिद्दत गालिब हो गई और यह कहता हुआ मुंह फाड़ रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, और एक कतरा पानी न पी सका और इसी शिद्दत में प्यास से मर गया। इससे ये बात भी पता लगती है कि आप बारगाह इलाही में अगर अपने लिए दुआ फरमाते तो पूरा लश्कर तहस और नहस हो जाता, मगर आप मुसलमानों के खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहते थे और वो जंग नहीं करना चाहते थे। आप हर हालत में उस जंग को टालना चाहते थे, मगर यजीदियों ने आपकी बात ना मानी और जंग के लिए तैयारी के लिए आपको मजबूर करने लगे। उस तरफ से आपको मजबूर करा जा रहा था कि अपनी तरफ से जंगजू भेजो, मगर उनके मजबूर करने के बाद आपके ननियाल के एक शख्स ने जाकर कहा कि मैं जंग के लिए जाता हूँ,
مگر یہ بات پاس کے گاؤں میں پتہ لگ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے یزیدی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت کا ایک بھی شخص جنگ کے میدان میں نہ جائے گا، اور کسی بھی طرح نہ مانے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اہل بیت کا شخص جنگ میدان میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات ماننی پڑی، اور وہ گاؤں کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان نثار کر گئے۔ بہاو ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زبان تھے، اٹھتی جوانی تھی، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 ہی دن شادی کو ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی ہیں، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ گیا۔ اس نے فرمایا، والدہ بات کیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح بے چین اور بے قرار ہیں؟ مجھے بتائیے آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں آپ کی کبھی نافرمانی نہ کری اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی اس تکلیف کا سبب کیا ہے؟ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، میں آپ کا فرمانبردار بیٹا رہوں گا۔ والدہ آپ مجھے بتائیں کیوں اس طرح بے چین ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں والدہ؟ مجھے بتائیں آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے بیٹی کی یہ باتیں سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور فرمانے لگی، اے میرے بیٹے، تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے گھر کا چراغ ہے، میرے باغ کا پھول ہے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت کے ذکر کا ٹکڑا مصیبت میں ہے میرے بیٹے۔ کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون ان پر نثار کرے اور اپنی جان ان پر قربان کرے؟ کیا مطلب رہ جائے گا ہماری زندگی کا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، ان کے ساتھ قربان بھی نہ ہو سکیں؟ میں چاہتی ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جا کر انہیں یزیدیوں کے خلاف لڑے۔ وہب نے کہا، اے میری ماں، خوب نصیبی یہ جان شہزادے کونین پر فدا ہو جائے، یہ ناچیز ہدیہ ہے، وہ آقا قبول کریں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی ساری زندگی میرے نام کر دی ہے اور میرے سوا کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا ہے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورت نقیص العقل ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو اس کی باتوں میں آ جائے اور تو یہ موقع گوا دے میرے بیٹے۔ وہب نے فرمایا، اے میری پیاری ماں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے آگے میرے لیے کوئی محبت معنی نہیں رکھتی میری ماں، اور کوئی محبت مجھے اس میدان میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آپ بے فکر رہیں میری ماں، میں تھوڑی بات کر کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے پاس آتا اور فرماتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غداروں نے گھیر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے جان نثار کروں اور میں اس جنگ میں جا رہا ہوں۔ اس پر ان کی بیوی فرماتی ہے، اے میرے شوہر، افسوس ہے مجھے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ شریعت نے مجھے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ عورت جنگ میدان میں جائے۔ اگر شریعت میں یہ حکم ہوتا کہ عورت جنگ میدان میں جا کر جنگ لڑ سکتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں شامل ہوں اور ان کفاروں کے سرتن سے جدا کر دیتی ہوں۔ اور میری دل و جان سے تمنا ہے کہ میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان نثار کروں اور اپنی جان قربان کر دوں۔ مگر آپ جب شہید ہو کر ان 70,000 حوروں کے پاس جائیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے نہ بھول جائیں، آپ مجھے ہی سب سے پہلے یاد رکھیں۔ وہب اپنی بیوی اور ماں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں لے جاتا ہے۔ وہب کی بیوی فرماتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، میرا شوہر آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہے، میں بنا ماں باپ کی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا شوہر جنگ میں شہید ہو جائے تو میں اہل بیت کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اہل بیت کی عورتوں کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی باتوں کو منظور فرمایا اور وہب کی بیوی کو اہل بیت کی کنیزوں میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہی بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیے۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک نوجوان چلا آ رہا ہے اور لشکر کے سامنے پہنچ کر کہا، تم اپنا ایک سپاہی بھیجو۔ ان کی طرف سے ایک سپاہی آیا، جیسے وہ سپاہی آیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، گرد و پیش سروں کے عمار لگا دیا اور نقصیوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ وہب نے گھوڑے کی نال موڑ دی اور ماں کے پاس واپس آیا اور اپنی ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے میری ماں، کیا تم مجھ سے راضی ہوئی؟ اور اپنی بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر دلایا۔
اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی، کیا کوئی ہے؟ وہاب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی تھی۔ جب وہاب لشکر کے سامنے پہنچا، اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار آدمی سامنے آیا جس کا نام حکم بن طفیل تھا۔ وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور یزیدیوں کے لشکروں میں ہمت باقی نہ رہی۔ وہاب گھوڑا دوڑاتے قلب دشمن پر پہنچا، جو سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میں آن سے نکلی اور دشمنوں کے سر تن سے جدا کرنے لگی۔ جب ادا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگوں اسے چاروں طرف سے گھیرو اور اس پر حملہ کرو۔ جب وہاب زخموں سے چورا چور ہو گیا اور زمین پر آ گرا تو ایک باطل نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے میرے بیٹے، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا۔ اسی وقت قربانی کی طرح اس سمائے جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشے کے ساتھ ہم آغوش ہو گئی۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا کہ انہیں خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی، ان سب نے اپنے شوق کے ساتھ اہل بیت کے لیے اپنی جان نثار کر دی۔